पारा नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। पिछले पारे में बात ख़त्म हुई थी कि इनको जो भी निशानियाँ दिखाएंगे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मानने वाले नहीं, कुफ़ार मक्का। अब 8वां पारा भी शुरू हो रहा है कि अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते और मुर्दे इनसे बात करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे। कौन? कुफ़ार मक्का। इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि ये ईमान लाएं, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। और हमने तो इस तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन जो है वो बनाया है। अब ये बताया जा रहा है शैतान इंसानों, यानी कि इंसान में भी शैतान होते हैं। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे और अबू ज़र आए, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने नमाज़ पढ़ी है? कौन सी नफली? कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज़ पढ़ो और पनाह तलब करो जिन्नों के और इंसानों के, जो इंसानों में शैतान होते हैं। अबू ज़र ने कहा कि क्या इंसानों में भी शयातीन होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिन्नों से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। जब इंसान इंसानियत के दर्जे से गिरता है, गलत काम करता है, वो ज़्यादा सख्त होते हैं। तो वो लोगों को चिकनी चोपड़ी बातों में लगाकर जो है दीन से फेर देते हैं। तो फिर जो है जिन शैतान आता है और कहता है कि तूने सही मशवरा दिया। जो इंसान शैतान सिर्फ जो होते हैं लोग, वो इंसान को दीन से जो है वो दूर कर देते हैं। जो एक दूसरे पर खुश आइंद बातें धोखे और फ़रेब के तौर पर इल्काह कर देते हैं, कानों में डालते हैं बातें। अगर तुम्हारे रब की मशयत ये होती कि वो ऐसा ना करे तो वो कभी ना करते। यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला का ये कानून था कि उसने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए पैदा किया है, और आजमाइश की गर्ज से ये बात खुद इसके इख्तियार पर छोड़ दी गई कि वो राह रास्त की तरफ जाना चाहता है या गुमराही की तरफ जाना चाहता है। अगर वो इंसान खुद ही गुमराह होना चाहता है तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो उसे ज़बरदस्ती जो है वो दीन की तरफ जो है वो नहीं ला सकते हैं। बस तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, अपनी इफ्तरा परदाजियाँ करते रहें। जो झूठ घड़ते हैं उन्हीं में जो हैं ये पड़े रहें। कुछ हम इन्हें इसलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ जो है वो माइल हो जाएं और इससे राज़ी हो जाएं और उन बुराइयों का इक्तिसाब करें जिनका जो है वो इक्तिसाब करना चाहते हैं। शैतान वाले जिन्नों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं। शैतानी वसवसों का वही लोग शिकार होते हैं और वही उसे जो है पसंद करते हैं जो उसके मुताबिक अमल करते हैं, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मेरे ऊपर जिन्नों के शयातीन जो हैं वो ज़्यादा सख्त हैं। ताउस पढ़ता हूँ तो वो भाग जाते हैं, लेकिन इंसानों के जिन सर पर सवार हो जाते हैं, आपने फरमाया इंसान शैतान जो है वो ज़्यादा सख्त हैं। और इंसानों में से शैतान कौन था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अबू जहल जैसा जो है, ऐसे लोग जो हैं वो शैतान जो है वो होते हैं। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फ़ैसला करने वाला तलाश करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल जो है वो कर दिया। कौन सी? कुरान पाक। और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी, वो कौन? अहले किताब। वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से हक़ के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा शक करने वालों में शामिल ना हो। तुम्हारे रब की बात जो है सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है। खिताब अल्लाह सुब्हाना ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर रहे हैं। दरअसल ये उम्मत को तालीम देनी है कि इस कुरान पाक में जो है शक न करो। शक जो है इंसान के अमल को जो है ख़राब करता है, कभी इंसान को अल्लाह की तरफ आगे नहीं बढ़ने देता। कोई इसके फरामैन को तब्दील करने वाला नहीं है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो ज़मीन में बसते हैं तो वो अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। ये भी ख़िताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मत को समझाया जा रहा है कि उम्मत जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ही चले। वो तो महज़ गुमान पर चलते हैं, क़यास आराइयाँ करते हैं। दर हकीकत रब ज़्यादा बेहतर जानता है आपका कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा जो उम्मत है 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी।
تو صحابہ نے پوچھا کون سا کامیاب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، جو ان کے طریقے پر ہوگا وہی جو ہے وہ صحیح ہوں گے، صحیح راستے پر ہوں گے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، کیونکہ اہل مکہ کہتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے مار کر یہ کھا لیتے ہیں، لیکن جانور جب طبی موت مرتا ہے تو کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا، ان کی تفصیل میں تمہیں دے چکا ہوں۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے، تم کھلے گناہ سے بھی بچو اور چھپے ہوئے گناہوں سے بھی بچو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اعرابی جو نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ابھی وہ اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، تو انہوں نے پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے ذبح کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اس سے کھا لیا کرو، یعنی شبے کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے سامنے کھانا حلال رزق ہے یا حرام کی کمائی کا ہے وہ رزق، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شک ہے تو پھر ہم اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ کھا لیں گے۔ ان کی تفصیل وہ تمہیں دے چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ کہ وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کھلے اور جو ہے چھپے گناہوں سے بچو۔ کھلے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ زنا کاری۔ چھپے گناہ ہوتے ہیں غیبت، چغل خوری کرنا، طعنے دینا، یہ ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا، وہ اس میں ہمارے ہی فائدے ہیں اور وہ ہمارے لیے آسانی کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں، لیکن ہم نے ان پر عمل نہ کر کر اپنے لیے مشکل جو ہے وہ بنا لیے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں سے روکتا ہے جو ہمارے لیے نقصان اور فساد کا باعث ہوتے ہیں۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں، یعنی کہ گناہ کرتے ہیں، وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ اب ایک ہے ہمیں شبہ ہے، ایک ہے ہمیں بالکل پتہ ہے کہ اس نے جانور کا جو ذبح کیا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا ہے، تو وہ ہم بالکل ہی نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ فسق ہے۔ اللہ کی حد کو جو ہے، جو اللہ نے باؤنڈری بنائی ہے کہ اس کے درمیان میں رہو، پابندیاں دی ہیں، وہ پھر ہم توڑ دیں گے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات جو ہے القاء کرتا ہے کہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ شیاطین نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے یہ بات پھیلائی کہ ہر مسلمان اللہ کے نام پر جو ذبح کیے ہوئے جانور ہوتے ہیں، یعنی مردہ کو تو حرام، اور اپنے ہاتھ سے جو ذبح کرتے ہیں انہیں حلال کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان اور اس کے راستوں اور اس کے وسوسوں کے پیچھے نہ لگو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ابلیس نے کہا، یعنی کہ شیطان نے، کیا تو نے کہا کہ تو نے سب کا رزق واضح کر دیا ہے، میرا رزق کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا جس پر میرا نام نہ لیا جائے، یعنی کہ جس ذبح پر اللہ کا نام جو ہے وہ نہ لیا جائے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرا حصہ ہوگا۔ جب کھانا بسم اللہ کے بغیر شروع کریں تو شیطان اس کھانے میں جو ہے وہ شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا نا ہمیں درمیان میں بھی بسم اللہ، ہم پہلے پڑھنا بھول گیا تو ہم درمیان میں یاد آ جائے تو پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض القاء کرتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً مشرک ہو۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، یہ کون سا مردہ تھا؟ کافر تھا، پھر اس نے زندگی بخشی، اسے مومن بنایا، اس کو وہ روشنی عطا کی۔ کون سی روشنی؟ ایمان اور ہدایت کی، جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ یعنی کہ ایمان دل کو روشنی دی، نیک عمل کرتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی جو ہے اس نے ایمان نے روشن کر دیا ہے، اور ہدایت نے اللہ کی۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو، کس طرح اس نے کہ وہ اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو، یعنی کہ جس کی جو کافر ہے اس کا انجام تو ہلاکت اور بربادی ہے، اور جس کو ایمان اور ہدایت مل گئی ہے اس کی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حاملین قرآن والے اور قرآن نہ پڑھے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کا رویہ بھی جو ہے وہ برابر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نہ پڑھے ہوئے ہم سے جو ہے اگر ہم سے بد اخلاقی کریں تو ہم نے ایز اٹ از جواب نہیں دینا، کیونکہ ہم پڑھے ہوئے قرآن پاک، ہم نے ویسا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمن سے بھی بہترین جو ہے وہ سلوک کیا کرتے تھے، تو ہم نے اپنا اخلاق ظاہر کرنا ہے، کیونکہ ہم حاملین قرآن ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔
کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا، یعنی کہ کافروں فاسقوں کے سرداروں کو، کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی کہ عام لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، امیر ہوتے ہیں سردار، مخالفت حق میں بھی جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں، اور ان کی شرارتوں کا وبال نہ ان کے اوپر ہی خود جو ہے وہ پڑتا ہے، اور ان کے پیچھے لگنے والوں کا وبال بھی انہی کی جان پر جو ہے وہ پڑے گا، یعنی کہ ایک تو خود گمراہ ہوئے اور دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی جو ہے وبال ان کی جان پر پڑے گا، لیکن ان کو عقل نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے، یعنی کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر وحی ہے اور ان کو جو ہے نبوت ملی جائے، ان کو وحی بھی ہے اور ان کو نبوت بھی جو ہے ملے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، پھر دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا، پھر جو ہے ہدایت جو ہے انسان کو ملتی ہے، وہ ہدایت طلب کرتا ہے اسے ملتی ہے، اللہ اسے دیتا ہے اور ایمان سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ ہمارے دل بھی جو ہے وہ اسلام کے لیے جو ہے وہ کھول دے ہمارے سینے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ نہیں گمراہی میں ڈالتا، انسان کے اپنے اعمال جو ہیں اور انسان کے اپنے کرتوت جو ہوتے ہیں وہ ہدایت کے دروازے جب انسان اپنے اوپر خود بند کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے راستے پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، وہ نہیں عمل کرنا چاہتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے سینے کو جو ہے نا وہ مہر لگا دیتے ہیں دل پر، وہ پھر وہ اندر ہی نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کا کلام، بوجھل ہوتا ہے، مشکل لگتا ہے دین پر عمل کرنا، اور اسے وہ تنگی محسوس ہوتی ہے۔ تنگی دل کی کیا، دین سیکھنے، کھانا کھلانے میں، نیکی کے کام میں تنگی آتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو روح نہ سرشار ہو جاتی ہے، خوشی آتی ہے، جن کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے روشن کر دیے ہیں، جو ہدایت کے طلبگار تھے، جنہیں ہدایت مل گئی نا، انہیں قرآن پاک سن کر پڑھ کر خوشی ہوتی ہے، ان کی روح جو ہے سرشار ہوتی ہے، اور مومن جو ہے اللہ رسول کا فیصلہ قبول کرنے میں بھی تنگی محسوس نہیں کرتا، اور جن کے دل تنگ ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کو ہر بات جو ہے ان کے دل میں تنگی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے جب بھی وہ قرآن پاک سنیں، اور اثر بھی نہیں کرتا ان پر اسلام کا، اور ایسا ان کا جو ہے ایسا بھینچتا ہے، یعنی کہ ان کا دل تنگ ہوتا ہے کہ اسلام تصور کرتے اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے اسلام کا تصور کرتے ہی کہ گویا اس کی روح جو ہے آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ سننے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، جن کو دل کو ہدایت ملی ہوتی ہے ان کے دل روشن ہوتے ہیں اور روح جو ہے ان کی کیا سرشار ہوتی ہے، تو انہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہماری روح ہی نکل گئی ہے، ہم فوت ہو گئے ہیں، ہم مر گئے ہیں ہم اللہ کا کلام سن کر، کیونکہ اثر نہیں کرتا نا، دل میں اترتا نہیں ہے، تو اپنے دل پر پھر بوجھل محسوس ہوتا ہے قرآن پاک کا۔ تو ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دل کا جائزہ لیا کرو 3 جگہ پر، ذکر قرآن میں، تنہائی میں انسان اپنا جائزہ لے اللہ سے جو ہے، اور پھر جب اللہ کی جو ہے محفل ہو رہی ہو، قرآن پاک سنایا جا رہا ہو یا ذکر کی محفل ہو، تنہائی میں، تینوں موقع پر انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارا دل جو ہے زندہ ہے یا مردہ ہے، کیا ہم جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ہم پر کیا اثر ہوتا ہے، ہمارے دل میں کوئی اللہ کی بات جو ہے وہ سن کر تنگی تو محسوس نہیں ہوتی، یا ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور ہم اپنے اصلاح کی جو ہے وہ فکر کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق سے فرار نفرت کی ناپاکی کو ان لوگوں پر مسلط کرتا ہے، ناپاکی کا شیطان کا تسلط ان پر آ جاتا ہے، اور شیطان صفت لوگ جو ہیں ان پر جو ہے وہ مسلط ہو جاتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کی طرف سے سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کرتی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس جو ہے ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، سلامتی کیا، جنت کا گھر ہے، حالانکہ یہ رب نے سیدھا راستہ واضح کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آپ بیٹھے تھے، آپ نے نا ایک لکیر کھینچی سیدھی، پھر اس کی نا سائیڈوں پر آپ نے نا ترچھی لائنیں لگا دیں، سائیڈوں پہ لائنیں لگا دیں، آپ نے فرمایا یہ سیدھی راہ ہے نا، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور جو دوسری طرف
ارد گرد جو نکلیاں راہیں یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ نے تو جنت کا جو راستہ بنایا وہ سلامتی کا، لیکن جنت کا راستہ سلامتی کا تو ہے، لیکن اس کا گھر تو سلامتی کا ہے، لیکن راستہ بڑا مشکل ہے۔ راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، سب کچھ آزما کر پھر ہمیں جو ہے وہ سلامتی والا گھر ملنا ہے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، جنت میں ہر تکلیف دکھ سے اللہم انا نسألک جنت الفردوس، جنت میں ہر تکلیف دکھ سے انسان آزاد ہوگا، نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، صرف راحت ہی راحت ہے۔ تو اس راحت کو پانے کے لیے دنیا میں زحمت اٹھانی پڑے گی، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسان پر خوب ہاتھ صاف کر دیا، تم نے اپنا پیروکار انہیں بنا لیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا کیا ہے کہ انسان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین اور جنات کی طرف سے پھیلائی جاتی تھیں۔ انسانوں کا فائدہ یہ تھا کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن لوگ اس سے دنیاوی فائدہ جو ہے وہ اٹھاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جنو انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے، اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں کہ آج دنیا کی زندگی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دھوکے میں کی زندگی نے کیا ڈالا ہوا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، جو کر لو، 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، جو کرنا ہے اس میں کر لو، پھر دیکھا جائے گا، آخرت میں دیکھا نہیں جانا، آخرت میں نہیں دیکھا جانا۔ تو یہاں پہ اعمال کی درستگی کرنی ہوگی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نہ ناراضگی دیکھی جائے گی نہ اللہ کا عذاب دیکھا جانا ہے۔ تو انسان کو اپنے اصلاح کی فکر دنیا میں کرنی ہوگی اور اپنے پیاروں کی اصلاح بھی کرنی ہوگی۔ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے، البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے جنات میں ہوتے رہے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ چونکہ جنات کا وجود انسانوں سے پہلے کا تھا تو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جن نبیوں کے تابع ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس دونوں کے لیے جو ہے نبی۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارے رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا تمہارا رب، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت کے راستے انسان کے لیے وسیع کرتا ہے۔ جب انسان خود ہی وہ راستے تنگ کر دیتا ہے، سننا نہیں چاہتا، اور پھر وارننگ بھی آخری آتی ہے، تو پھر جب اس وارننگ کو بھی سمجھتا نہیں ہے، آزمائش کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب آتا ہے۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی ہر جن اور انس کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہوگا، کوئی حسب نسب سے جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے گا، یعنی کہ یہ نہیں کہ اس کے خاندان کا ایک بندہ بڑا نیک ہے تو وہ جو ہے وہ سارے اس کی فیملی کو جو ہے وہ بڑا اعلیٰ درجہ ملے گا، نہیں، ہر ایک انسان کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، یعنی کہ وہ مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ چاہے تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، کیا قیامت۔ تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ بھاگ نہیں سکتے، یہ وقت آئے گا اور حساب دینا ہے جو کچھ کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے، ظالم کبھی فلاح نہیں جو ہے وہ پاتے۔
ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ اب مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، عقیدہ ان کا اور عمل بتایا جا رہا ہے۔ غریبوں کو دینے کے لیے اپنے گمان سے انہوں نے جو ہے وہ حصے مقرر کیے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے نام سے جو ہے حصہ نکالتے تھے، اس میں بھی طرح طرح کی چال بازیاں کر کے کمی کرتے رہتے تھے، ہر صورت سے اپنے خود ساختہ شریکوں کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً جو غلے یا پھل وغیرہ اللہ کے نام پر نکالے جاتے، ان میں سے اگر کچھ گر جاتا تو وہ شریکوں کے حصے میں شامل کر دیا جاتا تھا، اور اگر شریکوں کے حصے میں سے گرتا یا خدا کے حصے میں مل جاتا تو اسے انہی کے حصے میں واپس کیا جاتا۔ اگر کسی وجہ سے نظر و نیاز کا غلہ خود استعمال کرنے کی صورت پیش آ جاتی تو اللہ کا حصہ کھا لیتے تھے، مگر شریکوں کے حصوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بلا جو ہے وہ نازل نہ ہو جائے۔ تو مانتے سب خدا کو ہیں، سب خدا کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں مانتا، سب جو ہے وہ مانتے ہیں، لیکن وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ قتل کو کیسے؟ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بتوں کی بھینٹ چڑھانا، پیٹ میں بچہ مار دینا یعنی کہ ابورشن کروانا، یا بچہ جو ہے باہر آئے اسے بتوں کی بھینٹ جو ہے وہ چڑھا دینا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں، دین میں شرک جو ہے وہ کریں۔ مشرکوں نے ایسا کام جو ہے شروع کیا ہوا تھا۔ شرک کرنے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتا، لہٰذا انہیں چھوڑ دو، اپنی افطرا پردازیوں میں یہ لگے رہیں۔ افطرا پردازیاں یعنی کہ جو انہوں نے جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں یہ اسی میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، یعنی کہ ہم نے یہ بتوں کے نام پہ یہ کر دیا، بتوں کے نام پہ یہ وقف کر دیے ہیں، اب انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ یہ اب بتوں کے خادموں کی اجازت کی باری ہو رہی ہے کہ ہم جسے چاہیں گے اسے کھلائیں گے۔ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے، جھوٹ باندھا ہے۔ عنقریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا جو بدلہ دے گا۔ کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یا ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ جانوروں میں پیٹ میں ہے دودھ، زندہ بچہ پیدا ہونے والا صرف مردوں کے لیے ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے خود سے گھڑ لی ہیں، ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرایا یعنی کہ جھوٹ گھڑ لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے، ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ بڑے گناہ کر کے انسان کے دل نہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ، تاکستان، نخلستان، کھجوروں کے باغ پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات یعنی کہ سبزیاں اور پھل حاصل ہوتے ہیں، زیتون، انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں تو ملتے جلتے ہیں لیکن مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں۔ اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، حد سے نہ گزرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ بعض کے نزدیک جو ہے اللہ کے حصہ دینا جیسے صدقہ واجبہ ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ نفلی صدقہ ہے۔ صدقہ واجبہ اگر یہ شمار کیا جاتا ہے تو صدقہ واجبہ میں یعنی عشر 10واں حصہ اگر زمین بارانی ہو، یا نصف عشر 20واں حصہ اگر زمین کنویں، ٹیوب ویل یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہے، تو اس کا جو ہے جب فصل کاٹیں گے تو جب نہر، کنویں، ٹیوب ویل سے یہ جو فصل کاٹی جا رہی ہے تو اس کا 20واں حصہ جو ادا کرنا ہوگا، اور اگر جو ہے بارش کے ذریعے جو ہے فصل ہوئی تو اس کا 10واں حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ صدقہ خیرات میں حد سے تجاوز نہ کیا کرو کہ کہیں کل کو تم ضرورت مند جو ہے نا وہ ہو جاؤ۔ حد سے نہ گزرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے جو جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ بچھانے کے کیا قالین بنتے ہیں نا ان کی کھالوں سے، چمڑے بنتے ہیں اور یہ قالین
اون بنتی ہے۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ اسراف مت کرو، کھاؤ، اچھا پہنو، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں نہ خرچ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسراف پر جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں۔ 2 بھیڑ کی قسم، بھیڑ سے نر، اور 2 بکری کی قسم، بکری سے جو ہے وہ مادہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ تو کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر وہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست جو ہے وہ نہیں دکھاتا۔ شیطان کی پیروی نہ کرو جس طرح مشرکین نے کی، اللہ کے حلال کو حلال سمجھو اور جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں انہی کو جو ہے وہ حرام جو ہے وہ سمجھو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کے کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو یعنی کہ غیر اللہ کے نام پر قربان کیا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ کھا لے تو بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ ناخن والے جانور جن کی انگلیاں جدا جدا نہ ہوں، اونٹ، شتر مرغ، بطخ، گائے، بکری وغیرہ۔ گائے اور بکری کی چربی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کے آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے تو وہ ان کے لیے تھوڑی بہت حلال تھی، یا ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن جو ہے رحمت وسیع ہے، مہلت دیتا ہے اللہ، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ جب عذاب آتا ہے تو واپس جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں جو ہیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جو ہے جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے جو ہے وہ چکھ لیا۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جرم اور غلط کاری کے لیے وہی پرانا عذر پیش کریں گے کہ جو ہمیشہ سے مجرم اور غلط کار لوگ پیش کرتے رہے ہیں، اور کہیں گے کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم شرک کریں اور جن چیزوں کو ہم نے حرام ٹھہرا رکھا ہے انہیں حرام ٹھہرائیں، ورنہ اگر اللہ نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں تو کیوں کر ممکن تھا یہ افعال ہم سے صادر ہو جاتے۔ بس چونکہ ہم اللہ کی مشیت کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے درست کر رہے ہیں۔ اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں، نعوذ باللہ اللہ پر ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہی کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہماری قدرت سے جو ہے وہ باہر ہے۔ یقیناً اپنی معذرت میں حجت جو پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی۔ پوری بات کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا۔ بالفاظ اگر دیگر خود تم اپنے انتخاب سے راہ راست اختیار کرنے پر تیار نہیں ہو، بلکہ چاہتے ہو کہ خدا نے جس طرح فرشتوں کو پیدائشی راست رو بنایا تھا اس طرح تمہیں بھی بنا دیتا، تو بے شک اگر اللہ کی مشیت انسان کے حق میں یہی ہوتی تو وہ ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن اس کی مشیت نہیں ہے، لہٰذا جس گمراہی کو تم نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے اللہ بھی تمہیں اسی میں پڑا رہنے دے گا۔ شرک اللہ کی رضا تھی تو جو شرک کرتے تو ان پر عذاب کیوں آیا؟ مشیت اور چیز ہے اور رضائے الہی اور چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے مرضی کا کہ جو چاہے راستہ جو ہے وہ اختیار کر لو۔ کیا تمہارے پاس کوئی علم آیا ہے جسے ہمارے سامنے تم پیش کر سکو جو ایسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ ہی کو پسند ہے کہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں، اگر نہ ہوتا تو ہم نہ کرتے۔
ہم جو اللہ کی گمراہی یا اللہ کی گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، ایک راستہ اللہ کا اور ایک گمراہی کا راستہ، جو ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اور ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں تب بھی ہم اللہ جو ہے اپنی مرضی سے چل رہے ہیں۔ یہی تو اختیار اللہ نے ہمیں بھیج کر دنیا میں آزمائش جو ہے ہماری کرنی ہے، اور آخری دم تک آزمائش ہوتی رہے گی۔ نیری قیاس سرائیاں کرتے ہو، پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں، اللہ کے نام لے کر شہادت دینے سے تعامل نہ کریں تو ان کے جھوٹ میں ان کے ساتھی جو ہیں وہ نہ بنیں، تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جو ہے وہ جھٹلایا ہے اور آخرت کے جو منکر ہیں۔ دوسروں کو جو رب کا ہمسر بناتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ اپنی طرف سے نا تم پابندیاں عائد کرو۔ اللہ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ والدین کی نافرمانی یا انہیں ستانے کو بڑے بڑے ہلاک کرنے والے 7 گناہوں میں تیسرے نمبر پر جو ہے وہ شمار کیا ہے۔ تو والدین کے ساتھ نیک سلوک جو ہے رویہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ابورشن نہ کرواؤ، اور جب ویسے ہی بچے پیدا ہو جائیں تو جو ہے انہیں مارو نہ، انہیں قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے حیائی کی جو باتیں انسان اپنے جو ہے وہ آپس میں بیٹھا ہوتا ہے، جب سہیلیاں بیٹھی ہوں تو اللہ تعالیٰ نا بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ باتوں میں ہو، چاہے وہ انسان کے اخلاق میں ہو، چاہے وہ انسان کی جسمانی جو ہے وہ بے حیائی ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا حیا کو پسند کرتا ہے، اور جس میں سے حیا نکل جائے تو آپ نے فرمایا اس کا ایمان جو ہے وہ نکل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھر آپ نے فرمایا بے شرمی کی قریب بھی نہ جاؤ، خواہ کھلی ہو یا چھپی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ حیا اس وقت آتی ہے جب وہ کسی بندے یا بندی کو استغفر اللہ زنا کرتے دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے، اس لیے تو اس نے بے حیائی کے سب کاموں کو جو ہے وہ حرام جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ کیا پتہ چلا حق کے ساتھ قصاص لے سکتے ہیں، جان کا بدلہ جان لے سکتے ہیں، اگر کسی نے مارا تو اس کو جو ہے وہ مار سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ مجھ سے کام لو۔ یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، یعنی کہ بالغ سمجھدار ہو جائے، پھر اس کو جو ہے اس کے مال حوالے کرو۔ پہلے جو ہے اس کے مال کو جو ہے جس کے وہ یتیم بچہ سرپرستی میں ہے وہ اس کے مال کو جو ہے اچھی طرح جو ہے وہ استعمال کریں۔ جب وہ بڑا ہو جائے پھر اس کو اور اس کا نفع جو ہے سب مال جو ہے اسے واپس کر دیا جائے، بالغ سمجھدار ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر نفس پر اتنا ہی جو ہے بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت پر، تمام امت مسلمہ پر جو اسلام قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے قوانین بنائے ہیں نا وہ مشکل نہیں ہیں، وہ ہم پر بوجھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی کرنے کو کہا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے وہ ہم پر بوجھ ہی نہیں ڈالا ہے کرنے کا۔ جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو انسان اور خدا اور انسان کے درمیان فطری طور پر جو ہے وہ لیا کیا ہو، یعنی کہ اللہ سے وعدہ کیا ہو یا جو ہے وہ انسان اور انسان کا جو ہے وعدہ ہو۔ ان باتوں کی اللہ سے وعدے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ یہ ہمارا کام ہو جو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گی، میں صدقہ کروں گی، میں اس طرح ہو جوں گی، یہ وعدے ہیں۔ اور جو ہے عہد الست جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے سب نے جو ہے وہ کیا تھا
آدم علیہ السلام کی جب بنایا گیا تھا، ان کی آپ کی پشت سے تا قیامت تک کے لوگوں کو جو اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ کون اللہ کی عبادت جو ہے کرو، تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہم سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہو، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ یہ وعدہ، اور بعد میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دو، ایسا کر دو، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ایسا کریں گے، تو جو وعدہ کرنا ہوگا چاہے اللہ سے کرو یا لوگوں سے کرو، وہ وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو۔ راستہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ کہ جو اوپر سب چیزیں بیان کی ہیں نا، ان کو ماننا ہے، اسلام کا راستہ۔ باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو۔ راستہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ کہ جو اوپر سب چیزیں بیان کی ہیں نا، ان کو ماننا ہے، اسلام کا راستہ ہی سیدھا ہے، اور دوسرے راستوں پر جو ہیں وہ نہ چلو، وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں جو ہے ٹیڑھی راہ سے جو ہے ٹیڑھی راہ میں لے جائیں گے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کون سی کتاب؟ تورات، جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل، ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی۔ تو ہمیں کون سی کتاب ملی ہوئی ہے؟ قرآن پاک۔ اب اسرائیل کو اس لیے دی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لیں اور اپنے طرز عمل درست کر لیں، کیونکہ انہیں امت وسط بنایا گیا تھا۔ اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، کون سی کتاب؟ قرآن پاک، ایک برکت والی کتاب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے سے گھر کشادہ ہو جاتا ہے، آپس میں برداشت آ جاتی ہے، شیطان چلے جاتے ہیں، برکت آتی ہے گھر میں، کیونکہ یہ ہے ہی برکت والی کتاب۔ جو اسے پڑھے گا اس کے گھر میں بھی برکت ہوگی، اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ ایمان میں بھی برکت ہوگی، اللہ ہدایت میں بھی برکت جو ہے وہ ڈالے گا۔ بس تم اس کی پیروی کرو، اگر برکت چاہیے تو جو اس سے سنو گے اس پر عمل کرنے کی کوشش فوراً سے شروع کر دو، اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جو ہم سن رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے، رحم چاہیے تو قرآن پاک کی پیروی کرنی ہوگی، تقویٰ اختیار کرنا ہوگا تو اللہ کا رحم بھی آئے گا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی، اہل عرب کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہود و نصارہ کے پاس کتاب تھی، ہمارے پاس تو کچھ کتاب آئی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہمیں کیا کرنا تھا، ہم کو کچھ خبر ہی نہ تھے کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت و رحمت آ گئی ہے۔ تو قرآن پاک پڑھے ہوئے رہتے ہیں، انہیں کھولو، انہیں پڑھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم دنیا کی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں نا، اس کو بھی اہمیت دیں، یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اس کی تعلیم، دنیاوی تعلیم ہماری موت تک ختم ہو جائے گی، موت کے بعد دنیاوی تعلیم کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے MBA کیا ہے یا MCS کیا ہے یا تم BBA کر آیا ہو، تم نے یہ کیا ہے، تو اللہ نے پوچھنا ہے کہ میرے احکام پر عمل کیا تھا کہ نہیں، میرا قرآن تم پر آیا تھا، کتاب تم تک پہنچ گئی، جس کو پڑھا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کرنے ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن پاک کو جو ہے اپنی پہلی پیورٹی جو ہے وہ رکھیں۔ اب تم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہو گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ہوتے، سیدھے راستے پر ہم ہوتے، ہم زیادہ فرما بردار ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں تو ان کے لیے بدترین سزا جو ہے۔ اب کیا لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کر کھڑے ہیں کہ ان کی روح قبض ہو، تمہارا رب خود آ جائے، یعنی کہ قیامت آ جائے، تمہارے رب کی بعض نشانیاں جو ہیں، کھلی نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ کون سی نشانیاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 چیزیں ظاہر ہوں گی کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ ہوگا بجز اس کے جو پہلے ایمان لایا نہ ہو۔ 1، جب دجال کا ظہور ہوگا، دابۃ الارض، جانور نکلے گا زمین سے جو کلام کرے گا، بولے گا۔ نمبر 3، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ تو پھر یہ بڑی نشانیاں دیکھ کر کسی کا انسان نشانی دیکھے گا، اس نے سنی ہوگی، وہ کہے گا نشانی ظاہر ہوگی، میں پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب ماننا نہیں ہے، ماننا پہلے تھا، جب سے تمہیں اللہ کا پیغام تمہارے کانوں میں پڑ رہا تھا نا، تب سن کر جو ہے اپنا عمل بدلنا تھا۔ پھر
کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ہے، جو وہ سپرد کر دو، ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جماعت المسلمین اور ان کے امام سے جو ہے وہ چمٹے رہنا۔ ایک صحابی نے کہا میں نے عرض کی کہ اگر جماعت نہ ہو تو آپ نے فرمایا امام، تو کا امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، تمہیں چاہے درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی کہ قرآن اور حدیث سے جو ہے چمٹے رہنا، اس کے علاوہ فرقوں میں جو ہے وہ نہ پڑھنا۔ فرقوں میں پڑھ کر انسان میں نفرت آتی ہے، اختلافات آتے ہیں، انسان ایک دوسرے سے بہت دور چلا جاتا ہے اور اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ راضی کرنا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی چیز آگ سے بچاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اللہ نے جو دیا خرچ کرے، اگر نہ ہو تو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اگر نہ ہو تو کوئی ہنر سکھا دے، یعنی کہ بے ہنر ہے اسے کوئی ہنر سکھا دے، اگر نہ ہو تو مظلوم کی مدد کر دے۔ ابو ذر اب دیکھیں وہ صحابی تھے نا، وہ پوچھے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ تم کوئی خیر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نہ کر سکے تو کسی کو نقصان نہ اذیت نہ دے، اگر کسی نے ایک خصلت پر بھی عمل کر لیا تو یہ خصلت اسے ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گی۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اگر وہ بن گئے، یقین ان سے تمہارا کوئی جو ہے واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا جو ہے وہ اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جب بندہ نیکی کا ارادہ کرے نا تو فرشتے ہوتے ہیں نا ان کی نیکی ایک لکھ لیتے ہیں، اگر وہ کر چکے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فرشتوں کو، اگر وہ کر چلے یعنی کہ کر چکے برائی تو فقط ایک ہی لکھو، اگر نہ کرے تو اس کے لیے نیکی لکھ لو، یعنی کہ بدی کا ارادہ کیا، گناہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جو ہے وہ کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لکھو، اگر نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا نوازنے والا ہے، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے سوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا تو کوئی بھی سہارا نہیں ہے جو ہمیں تھام لے۔ جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بالکل ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر جو ہے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہو میری نماز، میرے تمام عبادات، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی کہ انسان گناہ کرے گا تو وہ خود جو ہے وہ سزا بھگتے گا، کوئی جو ہے دوسرا سزا نہیں بھگتے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا، وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، یعنی کہ عارضی وارث بنا کر عارضی اختیارات جو ہیں وہ دیے ہیں، ایک کے بعد دوسرے کو اس کا خلیفہ جو ہے وارث بنا دیا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تمہاری آزمائش کرے، امیری، غریبی، علم، جہالت، صحت، بیماری، جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب ہمیں آزمائش کے لیے ملا ہے۔ سورۃ الاعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر ربہ وذکری للمؤمنین۔
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات، اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، کون سی؟ قرآن، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ پس اے نبی، آپ کے دل میں اس میں کوئی جھجک نہ ہو، نہ ڈر ہو، نہ شک ہو۔ اب نبی کے دل میں کوئی شک نہیں ہو سکتا قرآن پاک کے بارے میں، وہ تو نبی ہیں۔ اب خطاب آپ کو کہہ کر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو پڑھو اور اس کو پھیلاؤ، تو دل میں کوئی شک نہ رکھنا۔ اس کے اتارنے کی غرض ہی یہی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ، جو نہیں ماننے والے ان کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت جو ہے وہ کرو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا نا، اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ اپنے سرداروں، نجومیوں، کاہنوں کی بات میں مت آؤ۔ کتنے ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، بڑے آرام سے سو رہے تھے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ یا دن دہاڑے ایسے وقت ہے کہ جب وہ آرام کر رہے تھے۔ عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچا کر رکھے۔ یہ ہمیں کرونا وائرس جیسے عذاب، جو بھی آزمائش، اللہ اس سے ہمیں بچا لے، تمام امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو اس سے بچا لے۔ اللہ رحم فرمائے ہم سب پر۔ جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا، ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم کیا کر آئے ہیں، کیا سمیٹ کے لے کر جائیں گے، وہ ہمیں بتانا ہے۔ جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا۔ امت سے بھی سوال ہوگا، پیغمبر سے بھی ہوگا، پیغمبروں، اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ ساری سرگزشت کیا ہوتی ہے؟ سرگزشت جو بھی ہوگا، سارا نامہ مال کھل کے سب کے سامنے آ جائے گا۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں سب دیکھ رہا تھا، جو انسان جو کچھ بھی کر رہا تھا۔ وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تین چیزوں کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اعمال نامے تولے جائیں گے، تین چیزوں کا وزن ہوگا۔ اعمال مختلف شکلیں اختیار کر لیں گے، یا جس میں لکھے جا رہے ہیں وہ رجسٹر، وہ تولے جائیں گے، یا انسانوں کو جو ہے وہ تولا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود جو ہیں بہت، ان کی پنڈلیاں بہت باریک تھیں، لوگ جو ہیں ہنستے تھے ان پر، تو آپ نے فرمایا میزان میں یہ سب سے بھاری جو ہیں وہ ہوں گی، یعنی کہ ان کا اعمال اتنا بھاری تھا، اعمال اتنے اچھے تھے کہ ان کے پلڑے جو ہیں وہ بھاری ہوں گے۔ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہیں، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا جو ہے وہ کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، اس میں زمین و آسمان بھی تولے جائیں نا تو وہ بھی کم ہیں، یعنی وہ بہت بڑا ترازو ہوگا۔ تو اللہ ہماری نیکیوں کے پلڑے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے بھاری کرتے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے، یعنی کہ وہ مانتے نہیں تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تو الحمدللہ کثیرا، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی آدم کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ابلیس بہت عبادت گزار تھا جب اپنی دنیا میں تھا، لیکن جب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس کی چھپی ہوئی خود پسندی جو تھی نا وہ سامنے آ گئی، جو تکبر اور حسد جو تھا نا وہ جو سب کچھ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ تو آگ میں اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ فرمایا آج تو یہاں سے نیچے اتر۔ کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، کیونکہ گھمنڈ، غرور اللہ کو ہی ججتا ہے اور کسی کو نہیں جج سکتا، کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آگ میں تیزی، بھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مٹی میں سکون ہے، جمی رہتی ہے۔ آگ چیزوں کو ختم کرنے والی اور زمین اگانے والی ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے اپنا نا، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی توفیق سے بڑے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم باہر نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ بعض اوقات ہم اوپر سے دین کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں،
لیکن اندر کا تزکیہ نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ہم تنہائی میں ہوں، جب ہم اکیلے ہوں، بظاہر نہیں اندر بھی ہم نے یہ رکھنا ہے کہ ہمیں خود پسندی تو نہیں ہے، ہمیں منافقت تو نہیں ہے، ہمیں حسد تو نہیں ہے، ہمارے اندر تکبر تو نہیں ہے۔ ایمان کے راستے میں نا شیطان بیٹھتا ہے اور ہر نیکی کے کام میں وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے اللہ جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا آج تو جس طرح تو نے نعوذ باللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کے گھات میں لگا رہوں گا۔ ہر نیکی کے راستے وہ بیٹھا ہوتا ہے، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ تو پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے۔ اب اس نے اوپر نیچے سے نہیں کہا، نیچے سے انسان عمل کرے گا، اوپر سے جو ہے عمل جب اوپر جائیں گے اللہ قبول کرے گا، نیچے سے انسان توبہ استغفار کے لیے بخشش کی دعائیں مانگے گا، اللہ اوپر سے اس کے لیے جو ہے مغفرت جو ہے وہ بھیجے گا۔ یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں جس چیز کا تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا۔ تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں جس چیز کا تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ انسان کو پیدا کرنے کا ہی مقصد آزمائش تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو آزمائش شروع کہ اس کے پاس، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ شیطان نے ان کو بہکایا، وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، اور اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے نا صرف اس وجہ سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کی قسم کھائی، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا اللہ کے نام سے آسانی سے دھوکے میں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا، یعنی کہ درخت پر لے آیا، جو چاہتا تھا اس نے کروا لیا۔ آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، کیونکہ انسان کی فطرت میں حیا ہے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا، نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون، اور شیطان کے چال جو ہوتی ہیں نا چالیں بڑی دل فریب ہوتی ہیں، حسین ہوتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے محنت اور ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جب کسی کے بارے میں برا خیال ہے فوراً سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ مانگی اور اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیا، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیا۔ اگر برا کام کرنے کے لیے انسان کا دل کرے فوراً سے اللہ کی پناہ مانگی اور کوئی اچھا کام جو ہے کرنا شروع کر دیا، نفلی نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، صدقہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ دونوں بول اٹھے، کون؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ ستم کیا ہے۔ تو آج بھی شیطان کیسے ورگلا رہا ہے، کیسے لوگوں کے کپڑے جو ہے وہ باریک کروا رہا ہے کہ انسان عورتوں کا جسم باہر سے جو ہے وہ سارا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیسی اس کی پنڈلی ہے، کیسی ہے، اتنے باریک، اتنے ٹائٹ لباس پڑے، اتنے چھوٹے پہن رہی ہیں کہ کوئی سطر کا جو ہے وہ خیال جو نہیں رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ جہنم کی شکل بھی نہ دیکھ سکیں گی، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، وہ جنت میں نہیں جا پائیں گی۔ کون سی؟ جو بیل کے جیسے کیا کرتی ہیں اور کپڑے پہنے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، ایسی عورتیں، اور ان کے سر نہ کوہان کی طرح ہوں گے، ایسے جوڑے بنائیں گے آگے سے جو وہ ہائٹی بنا لیں، چاہے وہ اوپر سے اتنے بڑے جوڑے بنا لیں، وہ کوہان کی طرح ہوں گے نا۔ تو ایسی عورتیں جو ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی جو ہے وہ سونگھ نہ پائیں گی۔ آج ہمارا لباس دیکھیں کیسے ہیں، جب ہم کپڑا خریدتے ہیں تو نیچے دیکھا کریں ہاتھ لگا کے کہیں ہماری سکن تو نہیں نظر آئے گی، ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہوگا، ہمارا جسم تو نہیں جھلکے گا باہر، یہ دیکھ کے کپڑے لینے چاہیے، کیونکہ لباس ہمارے جسم کو ڈھانپنے کے لیے آیا تھا، اب ہمارے جسم کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آج ہم دوپٹے نہ پہنے تو اپنے آپ کو بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں، جو عبایا نہ پہنے بڑی ماڈرن ہے، جو نقاب نہ کرے بڑی ماڈرن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماڈرن نہیں دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تعلیمات پر عمل کرنے والی کو جو ہے وہ جنت میں جانے دینا ہے۔ تو پردہ بھی کرنا ہے اور لباس بھی جو ہے وہ صحیح پہننا ہے کہ انسان کا جسم ہے اس میں سے نہ جھلکے۔
یقیناً وہ بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا۔ کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا ہے، اب اگر تو نے ہم پر جو ہے درگزر نہ فرمایا، ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ ایک وقت تک زمین میں رہو گے، لیکن زمین میں رہنے کے لیے ہر چیز مہیا کروں گا، لیکن میرے پاس آنا ہوگا کہ جو کچھ کر آئے ہو۔ فرمایا وہیں تم کو جینا ہے، وہیں مرنا، اور اسی میں سے تم کو آخر کر نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، دکھانے کے لیے نہیں، چھپانے کے لیے بھیجا ہے، تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ بہترین لباس تقویٰ ہے، یعنی کہ ظاہری لباس کی بھی فکر کرنی ہے اور باطنی لباس کی بھی۔ باطنی لباس میں دل کا لباس کیا ہے؟ اپنے روح کا لباس، اپنے ضمیر کا لباس کرنا ہے۔ دل میں بغض، عداوت، حسد، کینہ، نفرتیں نہ ہوں، تقویٰ ہو، اللہ سے جو ہے وہ تقویٰ جو رکھنا چاہیے دل میں۔ اور پھر ظاہری لباس ایسا لباس ہو کہ اس کا جسم نمایاں نہ ہو، نہ ٹائٹ ہو، نہ باریک ہو، نہ باریک ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اور پھر کیا ہے انسان کا جو ہے وہ چھوٹے لباس نہ ہو۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ٹراؤزر شارٹ، شرٹیں شارٹ، پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، بہت قیمتی لباس آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی آدم کے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں دوبارہ فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ کیا ہم اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حدیں رکھی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو ایک پردہ نہیں کر سکتے، تو ہم اور حدیں کیا اللہ کی جو ہے وہ پوری کریں گے؟ ہم اب دیکھو، سجنا سورنا مرد شوہر کے لیے چاہیے۔ ہم کب سورتی ہیں؟ جب باہر جانا ہو۔ باہر کیوں سجتی سورتی ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ گھر میں مندی بنے رہو اور باہر چنگی بن جاؤ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے زینت دی ہے مرد شوہر کو دکھانے کے لیے، نہ غیر محرموں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زینت اختیار کرو، لباس پہنو تو۔ اور وہ کیا اور فتنے میں نہ کر دے تمہیں، تمہارے لباس نہ اتروا دے، جیسے اس نے تمہارے والدین کے لباس اتروائے تھے، اب تمہارے نہ لباس اتروا دے، تاکہ ان کی شرمگاہ دوسرے کے سامنے جو ہے وہ کھولے۔ اس کے ساتھی تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ شیاطین ہمیں نظر آتے ہیں؟ نہیں۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے۔ ان کے سرپرست کون ہے؟ شیاطین، اور وہ وہی کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے کپڑے بھی پہنتے ہیں، باریک بھی پہنتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ عورتیں ایسے لباس پہن کر اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں، ننگے سر، کپڑے دوپٹہ گلے میں، اور شارٹ ٹراؤزر، چھوٹی شرٹ، بیچ میں سے ٹانگ بھی پوری نظر آ رہی ہے ٹرانسپیرنٹ۔ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ماڈرنزم ہیں، ہم اسلام میں۔ اگر زیادہ ماڈرن بننا تو دین کو چھوڑ دو، بے حیائی والے دین میں چلے جاؤ جہاں پہ سب آزادی ہے۔ دین بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور ظاہری باطنی لباس بھی نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ 9 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور بعد میں مزید تاکید کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا۔ چنانچہ حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا اس کا ایک یہ اعلان تھا کہ آئندہ کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ اہل عرب کے برہنہ طواف کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں بکثرت لوگ حج کے موقع پر کعبے کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، اور ان کی عورتیں اس معاملے میں ان کے مردوں سے بھی زیادہ بے حیا تھیں۔ ان کی نگاہ میں یہ ایک مذہبی فعل تھا اور نیک کام سمجھ کر جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھے کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو
تو ایسے نماز نہ پڑھا کرو. کندھے آدمی بھی اس کے اوپر سے بھی چادر ہو، یعنی کہ جب عمرہ بھی آپ کر لو نا تو اس میں ایک کندھا ننگا کر کے نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ فرض پڑھ سکتے ہو. دونوں کندھوں پر جو ہے وہ چادر ہونی چاہیے. تو یہاں پہ بے حیائی کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جو اللہ نے کہی نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستے اور انصاف کا حکم دیا، اللہ نے تو توحید کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، یعنی کہ قبلہ صحیح رکھو، خانہ کعبہ کی طرف، اسی کو پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے ہر عبادت کے موقع پر. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز پڑھے تو 2 کپڑے پہن لیا کرے. اگر ممکن ہے تو جمعے کے دن 2 کپڑے جو ہے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کہیں جانا ہو تو اچھے والے نئے کپڑے ہم پہنتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے، کپڑوں میں سلوٹیں پڑ جائیں گی نماز پڑھتے ہوئے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے گھر کے جو عام کپڑے ہوتے ہیں وہ، اور جو نیو ہم نے اپنے ڈریس بنائے ہوتے ہیں ہم پہنتے ہیں باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم پہنتے ہیں. جبکہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے تو بہترین صاف ستھرا، اگر نہیں لے سکتے بہترین صاف ستھرے جو ہے کپڑے پہنے، اور خوشبو لگی ہو اگر نامحرم نہ ہو تو، اور خوشبو اتنی ہو کہ انسان خود کو آئے تو لگا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن غسل کرے پھر خوشبو لگائے اور خطبہ پوری توجہ سے سنے، کسی کو تنگ نہ کرے، تو اس کے ایک جمعے کے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اسراف نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، یعنی کہ اچھا پہنو اچھا کھاؤ، البتہ 2 باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر. تکبر کیوں نہ کریں، اچھا پہن کر تکبر نہ کرو کہ جو میں نے پہنا وہ تو کوئی پہن ہی نہیں سکتا، جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. تو جو اللہ نے دیا تو شکر ادا کر کے پہنے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے دعا کر کے جو ہے کھائیں پئیں کہ اللہ ہمیں نواز رہا ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان سب کو نوازے. اے نبی صلی اللہ، اور حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. جو اسراف کرتا ہے اللہ کو بالکل ناپسند ہیں وہ لوگ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا. یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے. خدا کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آدمی محض اپنا سطر جو ہے چھپا لے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت اپنا لباس پہنے جس میں سطر پوشی بھی ہو اور زینت بھی ہو. آدمی کسی معزز شخص سے ملنے کے لیے جس طرح اچھا لباس پہنتا ہے نا، اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے بھی اچھا لباس جو وہ پہننا چاہیے. کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں؟ کہو یہ ساری چیزیں حلال و طیب دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں. قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. خالصتاً کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں، اللہ نے جو حرام کی ہیں نا، اللہ کی زینت اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہو. اللہ نے جو حرام کیا وہ یہ ہے بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، چاہے وہ زبان سے ہوں، چاہے وہ جسم سے ہوں، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ کس سے ہو. زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، دل کا بھی زنا ہوتا ہے، باتوں سے بھی جو ہے وہ زنا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو دل میں کھٹکے، دل میں یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کو اگر اس کی اطلاع ہو گئی تو یہ بہت برا ہوگا، تو وہ ہر بات وہ گناہ ہے جو دل میں انسان کو کھٹکے کہ نہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. کسی کو پتہ کیا چلے، سب سے پہلے تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرشتے اللہ کے ایٹ اے ٹائم ہم حاضر ہیں، ہمارے کام بعد میں ہوتے ہیں، وہ لکھنے والے سب سے زیادہ تیز ہیں. تو کہاں کریں گناہ؟ گناہ تو چھپ کر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کر سکیں. تو کیوں نہ ہم گناہ سے بازی آ جائیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ ہر کام کریں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم سے ناراض نہ ہو، ہم وہ کام چھوڑ دیں. بے شرمی کے خواہ کام کھلے ہوں یا چھپے، گناہ، حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند حاصل نہیں کی، یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو. وہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے. ہر ایک کے لیے انسان کی زندگی تک کا وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے.
پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان کی موت ہے تو ٹائم دیتی ہے کہ اپنا بخشش مانگ لو، یہ کر لو، کسی کو وصیت کر دو، نہیں، جہاں پہ انسان کو وہی موت آ جاتی ہے۔ یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائیں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا نا، اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو آنے والی چیز ہو۔ رنج کس کا ہوتا ہے؟ جو ہم سے کوئی چیز چھن گئی ہو۔ خوف ہوتا ہے یہ چیز چھن نہ جائے، اور رنج ہوتا ہے جو چیز چھن گئی ہو، تو نہ وہاں پہ نہ جو ملنا ہے وہاں پہ کوئی چیز نہ لے سکے گا، اور نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہوگا۔ اللہ کی رضامندی بھی ہمیشہ کی ملے گی، اللہ کا دیدار بھی ملے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وارث بنائے گا جس گھروں کا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے؟ ایسے لوگ اپنے کیے کا حصہ پا کر رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ جہنم میں جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہرگز وہ جب جہنم میں داخل ہوگا، ہر گروہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ کو، پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دیں۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں تو ایماندار آدمی ان سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، مگر کافر یا مشرک سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ان سوالوں کا جواب میں جانتا ہی نہیں، دنیا میں تو میں وہی کچھ کہتا رہا جو لوگ کہتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی تو اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب کے ساتھ اسے بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے برے کام کی بنیاد ڈالی تو اس کو بھی عمل کا جو ہے وہ بنیاد ڈالنی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ آپ اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی یقین جانو، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے نا، ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ یعنی کہ روح جب مر جائیں گے، روح بھی جو ہے، روح کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، اس کی روح کو کہا جائے گا واپس چلی جا زمین میں۔ اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی، روحیں واپس زمین میں جو ہے، سجین میں جو ہے وہ لوٹا دی جاتی ہیں۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ نے کہا میرے نافرمان بھی ایسے جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا، جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، برخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا، اچھے کام کیے، اور اس بات میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہ ایمان، عمل صالح ایسی چیزیں جس پر انسانوں کا عمل کرنا آسان تھا، مشکل نہیں تھا۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ درجوں کے متعلق ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی، کینے، بغض، حسد جو ہوں گے نا، وہ نکال دیے جائیں گے۔ جنت اور دوزخ کے پل پر روکا جائے گا، ایک دوسرے کا بدلہ دلایا جائے گا۔ جب وہ بالکل صاف ہو جائیں گے ان کے دل، تو جو ہے ان کو جنت میں جو ہے وہ داخل کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص دنیا میں کتنے ہی نیک اعمال کرے، وہ اللہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، پھر جنت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جنت الفردوس میں ہوں گے، آپ کے گھر کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوگا، پھر یہ حدیث کیوں آئی؟ یہ آپ کی عاجزی کی نشانی تھی، اور ہمیں بتانے کے لیے آئی کہ تم لوگ جو
یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں نے تو جانا ہی جنت میں ہے، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو سوچ لو کہ جن کے ماننے والے تم ہو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور فضل ہوگی تو میں جنت میں جو ہے وہ جاؤں گا، اور پھر ہمارا کیا بنے گا؟ صرف تمناؤں اور خواہشوں اور آرزوؤں سے جنت نہیں ملنی ہے، عمل کرنا پڑے گا، محنت و مشقت کرنی پڑنی ہے اس کے لیے، اور وہ بھی زندگی میں، دنیا میں، بعد میں کوئی ٹائم نہیں ملنا اور کوئی مہلت نہیں ملنی ہے۔ وہ جنت میں کہیں گے تعریف خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے راستہ مانگا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت مانگی۔ اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث ہو، بنائے گئے ہو، جو تمہیں نہ مال کے بدلے میں ملی ہے، جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، یہ کون ہیں؟ یہ اعراف، جنت اور دوزخ کے درمیان آڑ سے وہ دیوار مراد ہے جس میں ایک دروازہ ہوگا، یہی اعراف کی دیوار ہے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی؟ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، یہ بیچ میں لٹکے ہوں گے، یعنی کہ اس دیوار پر بیٹھے ہوں گے، تو یہ دیکھیں گے جنتیوں کا معاملات بھی اور دوزخیوں کے، ان پر کیا عذاب بیت رہا ہے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان کے سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے جو ہے وہ منکر تھے۔ اب یہ جنت اور دوزخ کے لوگ آپس میں جو ہے وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وعدہ سچا پایا جس کو ہم ڈراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ولا تخلف المیعاد، اپنے وعدے کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے، توڑتا نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کے وعدے صحیح پائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میری مانو گے جنت ملے گی، ہم تو جنت میں ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، یہ ہے اعراف کی دیوار، جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، ہر ایک کو اس کے چہروں سے پہچانیں گے۔ یہ لوگ ہر ایک کو اس کے چہروں سے پہچانیں گے۔ جنت والوں سے پکار کر کہیں گے، کون؟ یہ جو بیچ میں بیٹھے ہیں جن کے گناہ اور نیکیاں جو ہیں برابر ہیں، یہ جنت والوں سے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف جو ہے پھیریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے۔ کیا علامتیں ہوں گی دوزخیوں کی؟ سیاہ چہرے اور آنکھیں ان کی نیلی ہوں گی۔ دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتے تمہارے کس کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ دنیا پہ بڑا ناز تھا، اللہ ہی کی دی ہوئی چیزوں پر بڑا غرور کرتے تھے، اب بتاؤ کہاں گئی ہیں؟ نہ جتھے ہیں نہ ساز و سامان ہے۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ دے گا ہی نہیں؟ اب سنو، آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لیے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، کہیں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے پھینک دو کچھ۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں کہ جنت کی کوئی چیز بھی دوزخیوں پر حلال نہیں ہے، حرام ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جن کے کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، یہ کون تھے؟ جن کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور آخرت کا خوف نکل جاتا ہے نا، وہ دین کو کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے، ہماری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ اللہ ہمیں بھول جائے، کیونکہ جو اللہ کی آیات بھلا دے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیں گے۔ جو اپنے اعمال یہ ڈر کر نہیں کرے گا کہ ہمیں آخرت میں اس کا حساب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تمہیں نہیں لگ رہا تھا کہ جو تم نے کیا اللہ کو حساب دینا ہے، تو آج اللہ بھی تمہیں بھول گیا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمائے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر کامل بنایا، جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی کتاب خبر دے رہی ہے، یعنی کہ قیامت آ جائے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے سے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس بھیجو، دنیا میں بھیجو، ہم بڑے اچھے عمل کریں گے، جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں گے، نیک عمل کریں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، کیونکہ مہلت تو دنیا کی زندگی تک ہے، جتنی زندگی ہے اتنی مہلت۔ وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر اپنے تخت سلطنت پر جو ہے وہ جلوہ فرما ہوا۔ اللہ کی عرش پر جلوہ فرما ہونے کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے جس کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے۔ تو بس یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہوا، ہماری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ کیسے اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج چاند تارے پیدا کیے سب اسی کے فرمان کے تابع ہیں، جیسے جیسے حکم ہے ویسے ہی چلتے ہیں، ویسے ہی نکلتے ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے، اسی کا امر ہے، بڑا برکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ سے آہوزاری کرو، خفیہ طریقے سے اللہ کو پکارو، چپکے چپکے رو رو کر اللہ سے جو ہے وہ دعائیں مانگا کرو۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، خوف یہ کہ اللہ نے ہمارے نیک عمل قبول نہ کیے تو، اور امید اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک نیک عمل جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور دعائیں بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف جو ہے حرکت دیتا ہے اور وہاں میਂہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ جب مشکل آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو ہے وہ خوشیاں دیتا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ عذاب بھی ہم سے ٹلے گا، آج مشکل کا وقت ہے، کل آسانی بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب جو ہے باہر جائیں گے اور اس کے حلال جو ہے وہ کمائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں میंہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین میں اچھی ہوتی ہیں وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہیں، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی پیداوار دی، اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، دین پر جو ہے وہ چلے نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے دل کو کہا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی دی، قرآن پاک جو ہے یہ مسلادھار بارش کی طرح تھی، زمین ہمارا دل ہے، جو اس کو سنتا ہے وہ ویسے ہی پھر انسان جو ہے، دل سخت ہو تو انسان عمل اطاعت نہیں کر سکتا سن کر، کیونکہ دل پر جاتا ہی نہیں ہے۔ دل نرم ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے، قرآن پاک جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، بارش کی طرح دل پر جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس سے جو ہے وہ چارہ اگتا ہے، یعنی کہ کیا نیک عمل ہوتے ہیں، اور پھر انسان خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ جو شکر گزار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس قوم کے سرداروں نے جواب دیا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا برادران کو میں کسی کھلی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کی ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے، تاکہ تمہیں خبردار کرے غلط روی سے ٹیڑھی راہ سے
بچائے تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ آخرکار ہم نے اس اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دی، ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، دیکھ کر بھی نبی کو نہیں مان سکے۔ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جو قوم میں سے آتا ہے نبی تو اس کو بھائی ہی کہتے ہیں قوم کا۔ اس نے کہا ہے برادران قوم عاد رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی، جو ریت والے پہاڑ نہیں ہوتے، وہ طاقت میں بے مثال تھے یہ۔ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ ابھی بھی باز نہیں آؤ گے غلط راستے پر چلنے سے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، ہم یہ گمان ہے کہ تم جھوٹے۔ اس نے کہا برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا رسول اور اس کا پیغامات جو ہے پہنچاتا ہوں، تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تند و من طاقتور کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤگے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ غرور، تکبر اور شرک انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب، استغفر اللہ، جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ اب یہ قوم اپنے نبی سے کہہ رہی ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، ان کے عذاب آ گیا اور اس کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، یعنی کہ بتوں کے ناموں پر، بتوں کے بارے میں مجھ سے تم جھگڑتے ہو، ان کے لیے جھگڑے ہو جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ 7 راتیں 8 دن مسلسل باد تند جو ہے ان پر چلی، اور پھر جو ہے ہر چیز کو اس ہوا نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس لیے کوئی تیز ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم انا اسألک خیرہا ونعوذ بک من شرہا، کہ اللہ تعالیٰ اس ہوا کے شر سے بچانا اور خیر جو ہے ہم اس کی مانگتے ہیں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، جو مان گئے تھے وہ بچ گئے، ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے، ایمان لانے والے نہ تھے۔ سمود کی طرف ہم نے اپنے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے بھی یہ کہا میں اللہ کا برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، میں صرف تمہیں اللہ کا جو ہے وہ پیغام پہنچانے آیا ہوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، کیونکہ انہوں نے نشانی مانگی تھی کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے تو ہم آپ کو مان جائیں گے، لہٰذا سے چھوڑ دو، لیکن اسے بھی وہ اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس اونٹنی کو ایذا نہیں پہنچانی، چھیڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے چھیڑ خانی شروع کر دی، اس کو ایذا دینا شروع کر دی، کیونکہ وہ سارا جانوروں کا جو ہے پانی، یہ ان کے سارے بستی کے جانور ایک جگہ سے پیتے تھے اور یہ اونٹنی جو ہے سارے دن میں جو ہے پانی پی جاتی تھی، تو یہ اونٹنی کی جو ہے سارا پانی پی جاتی۔ پھر انہوں نے کہا یہ اونٹنی تو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، انہوں نے اس کو مارنے کی جو ہے وہ تدبیر بنائی، چال چلی، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چلتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک جو ہے دردناک عذاب تمہیں لے آئے گا۔ یاد کرو وقت جب اللہ نے قوم عاد کی بات اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی، آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو، اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ اینٹیں بنانے کا کام انہوں نے کیا تھا، قوم سمود نے۔ بس اس کی قدرت کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد نہ برپا کرتے پھر اس کے قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے۔ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا
اور اپنے رب کی خلاف ورزی کر گزرے۔ صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے عذاب جس کی تو دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر ایک دہلا دینے والی آفت نے گھیر لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ صالح علیہ السلام یہ کہتے ان کی بستیوں سے نکل آیا، اونٹنی کے مارنے کے 3 دن بعد قوم سمود پر عذاب آیا۔ چیخ زوردار کی چیخ تھی جبریل علیہ السلام کی، اور نیچے سے زلزلہ جو ہے وہ آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا، میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہوگے کہ یہ بے حیائی فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ آخرکار ہم نے لوط علیہ السلام اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا۔ اس قوم پر برسائی ایک بارش، کون سی؟ پتھروں کی۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ مدین والوں کو طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس رب کی صحیح رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پورے پیمانے کرو، لوگوں کو ان کی چیز میں گھاٹا نہ دو، یعنی کہ ناپ تول پورا کرو، زمین میں فساد نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، یعنی کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے نہ بنو، اللہ والوں کو ستانے والے نہ بنو، لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے یا لوٹ مار کی غرض سے جو ہے وہ نہ بیٹھو راستوں پر، لوگوں کو خوف زدہ کرنے، ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ سلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے کیا ذہن نشین کرنی ہے باتیں۔ اللہ ہمیں جن شیطان اور انسانی شیطان سے بھی بچائے، اور ایسی صفات بھی جو ہے جو انسانی شیطانوں میں ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے کہ ہمارے اندر نہ وہ پیدا ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے، والدین کو ستانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ نے بے حیائی کے ہر کام کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ دجال کا ظہور دابت الارض، سورج کا مغرب سے نکلنا طلوع ہوگا تو ایمان قبول نہیں ہوگا بجز اس کے جو پہلے لایا ہوگا۔ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا جینا مرنا کس کے لیے ہے آج کل؟ ہم اپنی ظاہری باطنی لباس کا خیال رکھنا چاہیے، تنگ باریک پتلا نہ ہو، چھوٹا نہ ہو، چھوٹا لباس نہ ہو، یعنی کہ قمیض اور شورٹ نہ ہو۔ باطنی لباس تک اپنے دل کے لباس کا، اپنے ضمیر کا لباس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ آرام عیش تو جنت میں ملنی ہے، جنت چاہیے تو محنت مشقت کرنی ہوگی دنیا میں، زندگی میں۔ اور دلوں کی 2 کیفیت ہوتی ہیں، ایک نصیحت قبول کرنے والے دل ہوتے ہیں اور دوسرے نہیں قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے نہ رکو اور نہ روکو۔ ہمیں پہلی قوموں کے واقعات سن کر نہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، یعنی اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیا ہم اب بھی نہیں بدلیں گے جب کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری موت کب آ جائے گی؟ بدلنا ہے، کیا بدلنا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جو ہے وہ چلانا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے بدلنا ہے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا، رزقا حلالا طیبا و توباتا قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة و رحمة بعد الموت ولفا عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار۔ رب زدني علما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا تقبل
تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى